बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बहुत सी अहम खबरें हैं, लेकिन जल्दी से पहले मैं आपको आज का जो खुलासा है वो बता दूं। रजीम चेंज ऑपरेशन में डोनाल्ड लू की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात, ब्लूमबर्ग से मुलाकात, इमरान खान की आज अडयाला जेल में 6 अहम लोगों से बड़ी अहम मुलाकात है। इस वक्त जनरल फैज़ मुकम्मल निशाने पर आगे और जनरल बाजवा हुकूमत, अपोजिशन, तमाम जमातों के मुश्तरका दुश्मन करार दे दिए जा चुके। शंदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत डट गए हैं। उन्होंने बड़े राज खोल दिए, बड़े पंडोरा बॉक्स खोल दिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन कौन होगा, शेर अफजल मरवत के साथ दूसरा नाम किसका है, आज ये फैसला भी होगा। और पीटीआई के 3 जाने वाले रहनुमाओं की वापसी की कोशिश है। उसमें फवाद चौधरी हैं, सदाकत अब्बासी हैं, मलाइका बुखारी हैं। पैगामात इमरान खान तक पहुंच गए, क्या जवाब आया? आज तहरीक इंसाफ का सुनामी पंजाब का रुख कर रहा है। बहुत बड़ा मामला है। ब्लैक कोड लेवल ऑर्गेनाइजेशन तहरीक इंसाफ में बनाई जा रही है। शुएब शाहीन उसकी सरबराही करेंगे। पार्लियामेंट का आज जॉइंट सेशन भी है। बुशरा बीबी के टेस्ट हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया। पंजाब में मोहसिन नकवी, मरियम नवाज के मामलात में शिद्दत। और नून लीग इंतखाबी अमल के बाद अब पार्टी टूट फूट का शिकार है। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद, मियाँ जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर समेत नवाज शरीफ के तमाम करीबी साथियों को मरियम नवाज ने आउट कर दिया। इस्लामाबाद बगैर सरबराह के 3 हफ्तों से काम कर रहा है। तमाम इदारे तबाह बर्बाद हैं। और लेकिन सबसे पहले साइफर की अगर मैं बात करूँ तो वज़ीर ख़जाना की आज डोनाल्ड लू से मुलाकात, ये मरकज़ी किरदार है साइफर का। और इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो गद्दार है उसका मैं आपको सादा सा एक फार्मूला भी आज बताता हूँ। लेकिन पहले मैं ये जो मेन खबर है ये डोनाल्ड लू वाली, इस पे बात करूँ। देखिए, इमरान खान की जो हुकूमत गिराई गई उसमें डोनाल्ड लू को आज बाकायदा तौर पर सलामी पेश की गई है। वो मीर तकी मीर का एक शेर है ना, मीर क्या सादे हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं। या फिर दूसरा से मिलता है तो शेर मुझे याद आ गया कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। इन लोगों को कोई दुख अफसोस मलाल नहीं। पाकिस्तान के आज जो हालात है, पत्थर के दौर में हम जा चुके हैं। अंदरूनी गद्दार जैसे इमरान खान के मुताबिक मीर जाफर मीर सादिक तो थे, लेकिन इनके जो असल मालिकान हैं उनकी बात करना भी ज़रूरी है। शंदाना गुलजार ने रजीम चेंज ऑपरेशन के दरमियान मगरबी सफारत खाने में बुलाकर, जैसे उसे कहा गया तहरीक इंसाफ छोड़ो, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान 26 मुलाकातें इन मुख्तलिफ सफारत खानों में हुई। ये लोग अब जो पार्टी के हालात है आपके सामने है। पार्टी किस तरह ताश के पत्तों की तरह बिखरी वो भी सामने है। रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। पाकिस्तान के लोग ये कभी भूल नहीं सकते जो आपने देखा। अब गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में शेर अफजल ने जो सऊदी अरब का नाम लेके बातें की, जो आम हालात में कोई पाकिस्तानी रहनुमा सोच भी नहीं सकता। या तो देखिए शेर अफजल बड़ा सादा है, या फिर इतना दलेर है कि उसे अल्लाह के अलावा किसी से डर नहीं लगता। मैं आपको उसकी हकीकत बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के रहनुमा के अंदर ये जुर्रत नहीं है वो कभी हकीकी किरदारों का नाम ले सके। और ये सारे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमेरिका का नाम हम ले लेते हैं। अमेरिका एक मुर्दा यजीद की तरह से गाली देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब या ईरान का नाम लेना नामुमकिन काम है। शेर अफजल मरवत को पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, इंटरनेशनल सतह पर शदीद मुश्किलात का सामना होगा। मैंने बारहा ये कहा, जो 6 लोग आज इमरान खान की रहनुमाओं से मुलाकात है आज अडयाला जेल में, उसमें ये फैसला होगा। अब खान इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? ज़ाती तौर पे देखिए, इमरान खान कभी सऊदी अरब या ईरान या किसी मुल्क का नाम नहीं लेते। उसकी वजह है, आपको वज़ीर आज़म भी रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट भी है, फ़ॉरेन आपको पता है डिप्लोमेट्स में बड़ा कुछ है उसमें। वज़ारत उज़्मा भी इंशाल्लाह उन्होंने दोबारा संभालनी है, खारजा पॉलिसी के मामलात भी हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की आवाम की सोच में भी नहीं आ सकती कि किसने हमारे साथ क्या क्या किया। देखिए, अभी जो इमरान खान ने नाम जो खुल कर लिए आर्मी चीफ के, खान को धमकियां दी जाती थी, जनरल बाजवा ने दी, मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ने दी, उससे पहले अमरीकी देते रहे, सऊदी देते रहे। वो क्या क्या होती थी धमकियां कि हम तुम्हें वो सजाएं देंगे, हम तुम्हें जेलों में डालेंगे। वो हो गया। इमरान खान को कहा हम तुम्हारी बीवी को सजा देंगे। आज बुशरा बीबी एक जंगी कैदी की ज़िंदगी गुजार रही है। कहा इमरान खान को उन्होंने हम तुम्हारी पार्टी के तोड़ के इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इंतखाबी निशान छीना, दुनिया की 10 बड़ी जमातों में शामिल जमात के वाकई टुकड़े टुकड़े कर दिए। इन्होंने इमरान खान को हम तुम्हें हुकूमत में नहीं आने देंगे, इलेक्शन में धांधली की, तमाम नशिस्तें छीन ली, हत्ता कि यहाँ तक हम तुम्हें मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे, जो हक है हर पार्टी का, वो भी छीन लिया। अब ये लोग बेबस हैं, ये लोग बेबस हैं, क्योंकि खान से कुछ नहीं छीन सकते सिवाय उसकी जान के। वो अल्लाह के हवाले है, वो अल्लाह का वादा है जो रात कब्र में हो बाहर नहीं। तो अब ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आप यकीन करें, ना एस्टेब्लिशमेंट, ना अमरीका, ना सऊदीया, ना ईरान, ना बरतानिया, दुनिया का कोई मुल्क अब कुछ नहीं कर सकता। और बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं कि खान का कसूर क्या था, क्यों सऊदी अरब, ईरान ये सब नाराज़ हैं। देखिए, सऊदी अरब का सबसे पहले यमन का हौसी बागियों के खिलाफ इत्तेहाद बनाना था। सऊदी अरब, इमरान खान ने उसमें गैर जानिबदार हो गया। सऊदी अरब ने ईरान के साथ पेचीदा ताल्लुकात ने खान ने सुलह की ऑफर करवा दी, बजाय उनके कैंप का हिस्सा बने। जिस तरह माजी में हुकूमतें बनती नहीं, आपको पता, प्रॉक्सी वार पाकिस्तान में लड़ते रहे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में जो मुदाखलत करते रहे, इमरान खान ने उसकी मुखालफत की, आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई, अमरीका समेत किसी को नहीं ये इजाज़त थी। कश्मीर के मामले पर खान चाहता था OIC में सऊदी क़यादत खुलकर मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार, उन्होंने नहीं किया। खान ने शिकायत की, मुआशी मसाइल थे,
خان نے جا کے پھر چین، ترکی اور روس کے ساتھ معاملات شروع کیے، سعودی عرب بھی ناراض تھا۔ ایران کے بعد جب سعودی عرب کی جب قطر کے ساتھ آپ کو تنازعات شروع ہوئے تو عمران خان وہاں بھی غیر جانبدار ہو گئے، اور سب سے بڑھ کر خان نے 2 دفعہ OIC اجلاس کروا دیا، جو ان کا صرف آپ کو پتہ حق ہے۔ سعودی شہزادے امت مسلمہ کے رہنما ہیں، آپ کو پتہ ہے انہیں مدھم اپنا رول نظر آ رہا تھا۔ خان ملیشیا میں ترکی ایران کے ساتھ چینل بنانے چلا گیا، انہوں نے دھمکی دے کے واپس بھجوایا ورنہ آپ کے ورکر سارے بھیج دیں گے، خان واپس آ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ تعلقات عمران خان کے ساتھ اس لیول پہ نہیں تھے۔ رجیم چینج آپریشن میں یہ بات شیر افضل کی بالکل درست ہے، محمد بن سلمان کو باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ خان آپ کا مذاق اڑاتا ہے کہ جی آپ کے پاس اتنی دولت ہے، امت مسلمہ میں غربت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی مخالفت کرنا جو ہے فائدے میں نہیں۔ اب پچھلے 2 سال سے تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں سعودی عرب نے کتنی مدد کی، ایران نے کتنی مدد کی، یہ کیا روک نہیں سکتے تھے؟ اور یہ انہوں نے ماضی میں روکا ہے، بھٹو کے ساتھ روکا ہے، نواز شریف کے ساتھ تو ہے، یوگنڈا کے ایدی امین، راجہ پاک سے، دنیا میں بڑی مثالیں ہیں جہاں سعودی عرب نے اپنا کردار ادا کیا۔ قطر اگر امریکہ اور افغان حکومت کی مدد کر کے مذاکرات کی 40 سال جنگ رکوا سکتا ہے، 20 سال کی امریکہ کو نکال سکتا ہے، تو کیا یہ معاملہ ٹیبل پر حل نہیں کروا سکتے؟ لیکن یہ نہیں چاہتے کیونکہ یہ اس کا حصہ تھے۔ 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کیا اور 24 اگست کو سعودی وزیر خارجہ پاکستان میں موجود معاہدوں کو شکل دے رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے زمان پارک پر جب حملہ ہوا، اس وقت سعودی سفیر ملاقاتیں کر رہا تھا PDM کی پہلی حکومت سے۔ کل بھی جب عمران خان کو یہ سزائیں سنا رہے ہیں تو یہ لوگ دھاندلی زدہ الیکشن میں آئی ہوئی اسی حکومت سے جسے دنیا میں کوئی تسلیم کرنے پر تیار نہیں، کوئی مبارکباد نہیں دے رہا، یہ $7 ارب دے رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے ان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں آپ جانتے ہیں۔ الیکشن سے پہلے نواز شریف برطانیہ کی گارنٹی لے کر سب سے پہلے سعودی عرب گیا، محمد بن سلمان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ان کی، یہ سب کچھ ریکارڈ پر موجود ہے۔ انہوں نے یہ حکومتیں بنائی ہیں، پاکستان میں پہلے بھی بناتے رہے، ابھی بھی بنائیں گے اور مستقبل میں بھی کوشش کریں گے۔ اب جنہیں لگتا ہے کہ ایران یا سعودی عرب یا برطانیہ یا کوئی مدد کرے گا، یہ بات بالکل غلط ہے، آپ بھول جائیں۔ اب چونکہ شیر افضل مروت ایک سیاسی رہنما بھی ہے، اسے بلا شبہ سوچ سمجھ کر ایسے بیان دینے چاہیے۔ ذاتی حیثیت میں بیان دیا ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ہم لوگ کر سکتے ہیں کھل کے، کیونکہ ہمارا تو کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن شیر افضل مروت کو عمران خان سے مشورہ کر کے بات کرنی چاہیے تھی، پھر غریدہ فاروقی سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے۔ اب کچھ عزیز صحافی کہہ رہے تھے کہ عمران خان سے محمد بن سلمان رابطے میں تھے، دیکھیں رابطے میں ہوں گے لیکن انہوں نے کبھی پاکستان کی اصل مدد نہیں کی، خان کے معاملات کبھی حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نواز شریف کے معاملات پہ ان کے جہاز ایئرپورٹ پر کھڑے رہتے تھے، مشرف کے ٹیبل پر معاہدہ پڑا تھا، اس پہ دباؤ تھا دستخط کرو، اس نے فوراً کر دی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد سعودی شاہی حکومت اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں بھی ہوں، آرمی چیف کے دورے بھی ہوں، لیکن یہ معاملات حل نہ ہوں۔ وجہ صرف اور صرف اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ عرب دنیا اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتی ہے، خان نہیں مانتا۔ یہ پاکستان کی کھجوروں سے مدد کر سکتے ہیں لیکن ہندوستان میں ریفائنریاں لگاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ آج بھی ہندوستانی باشندے سعودی عرب میں پاکستانیوں سے زیادہ ہو گئے۔ کشمیر میں ان لوگوں کی انویسٹمنٹ موجود ہے، تجارت موجود ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا موقف تھا جو، اس لیے یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں، یہ ہم سے زیادہ ہندوستان کے ہمدرد ہیں۔ خان کے ساتھ انہوں نے کوئی فیور نہیں کی، یہ بھول جائیں آپ لوگ، نہ ایران، نہ ترکی، نہ سعودی عرب، نہ روس، نہ چین، کسی نے یہ کوئی توقع بھی نہ کرے۔ یہ صرف خان اللہ توکل اسی لیے چلتا ہے۔ اب جن لوگوں کو لگتا ہے کوئی مدد کر سکتے ہیں، آج کی بات دیکھیں، آج 18 اپریل جمعرات کے دن ضمنی انتخابات نہیں تحریک انصاف کو لڑنے دیے جا رہے۔ آج وزیر آباد میں جہاں عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا PP 36 میں، وہاں فیاض احمد چٹھا کے گھر پر پولیس نے غیر قانونی حملہ کیا، وہاں 3 دن کے لیے اسے سیل کر دیا، انتخابی مہم نہیں چلانے دے رہے، جان بوجھ کر ریٹرننگ افسر کا دفتر ہی کسی کو نہیں پتا، ووٹر کو 30 کلومیٹر دور پھینک دیا جب وہاں جا کے ووٹ ڈالو، اور وہ ریٹرننگ افسر کھلم کھلا کہہ رہا ہے منہ پہ، کہتا ہے 50,000 سے چھوڑو 1 لاکھ سے بھی جیتو فارم 47 نہیں دوں گا، جاؤ کرو جو کرنا ہے، بلاؤ سعودی عرب کو، دیکھتا ہوں کیا کر لیتے۔ تو یہ دیکھیں ایران ہو، سعودی عرب ہو، امریکہ، یہ کوئی پاکستان کی عوام کو خود کرنا ہوگا جو کرنا ہوگا۔ عمران خان کے کیسز میں کیا یہ لوگ دباؤ ڈال کر انصاف نہیں کروا سکتے؟ تو اس لیے اس چیز کو بھول جائے، آگے چلیں۔ آج سائفر کے مرکزی کردار ڈونلڈ لو سے بھی وزیر خزانہ کی ملاقات ہوئی۔ IMF قرضے میں بائیڈن حکومت کی مدد سے جس کی بنیاد پر حکومت گرائی، انہیں کہا جا رہا ہے ہمارا انعام نکالو بھائی، ہمارے حالات دیکھو، امدادی پیکج دیں، ہمیں قرضے منظور کریں۔ بلومبرگ کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں، امریکہ کو بھی یاد کرایا جا رہا ہے کہ آپ کی خاطر دیکھیں ہم نے اپنا پورا ملک پتھر کے دور میں بھیج دیا ہے، خدا کا خوف کریں، کچھ دے دیں، ہم نے ملک چلانا ہے۔ لیکن امریکہ خود اس پوزیشن میں نہیں ہے، اب یہ بھی آپ کو میں بتا دوں۔ ان کے اپنے بھی الیکشن آ رہے ہیں، بائیڈن حکومت آخری سانسوں میں، یہ اتنی مدد نہیں کر سکتے، وہ وہی کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے، جس طرح سوویت یونین کے ساتھ اتحاد بنا، امریکہ سے نکل گیا، وہاں امریکہ نے استعمال کیا دہشت گردی کی جنگ میں، پھینک کے پرے نکل گئے، وہ بھی وہی کریں گے۔ ڈونلڈ لو ریٹائر ہو کر کتاب لے کے چلا جائے گا، ان کا انجام یہی ہوگا۔ مرکزی اداروں میں جنرل باجوہ کا نام آتا رہے گا ہمیشہ، تاریخ میں وہ ایک ایسا شخص بن گیا یقین کریں جس پر اپوزیشن حکومت تمام پارٹیاں متفق کہ رجیم چینج اور پاکستان کی طوعی بربادی میں یہ شخص جو جنرل باجوہ کا کردار ہے۔
اب جنرل باجوہ پر تو یہ ہاتھ ڈالیں گے نہیں، لیکن جنرل فیض کے اوپر ضرور ڈالیں گے ایک ٹیسٹ کیس بنا کے، کیونکہ دباؤ بہت بڑھ چکا ہے۔ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس جو ابھی فوج نے انکوائری کمیٹی بنا دی، جس میں سینئر حاضر سروس میجر جنرل کریں گے، اور یہ کیس 2017 میں رینجرز اور ISI کے اہلکاروں پر دہشت گردی کے کیس میں انہوں نے ٹاپ سٹی پہ چھاپا مارا دفتر میں، اور وہاں سونے اور ہیروں کے زیورات اور رقم اور بہت سارا لوٹنے کی شکایت تھی۔ اب میجر جنرل جو چھوٹا ہوتا ہے لیفٹیننٹ جنرل سے، وہ تفتیش کرے گا۔ بہرحال اس پہ کام کر کے نواز شریف کا بھی دباؤ بھی، عوام کا بھی۔ یہ عمر بندیال صاحب کے خلاف آپ کو یاد ہوگا جب ان کی ایک 90 سالہ ساس نے کال کی تھی تو حاضر سروس ججز کا کمیشن بنا دیا تھا، قاضی فائز، عامر فاروق اور نعیم اختر۔ جب کسی کا کام کرنا ہوتا تو ایسے کرتے ہیں۔ آج 6 حاضر سروس ہائی کورٹ کی ججز کی شکایت پر ایک ریٹائرڈ جج بنانے کی بھونڈی کوشش ناکام ہوگی۔ بہرحال آج 7واں اجلاس بھی اور زرداری ریکارڈ بھی لگانے جا رہا ہے۔ آرمی چیف بھی ہوں گے، چیف جسٹس بھی ہوں گے، تمام پارٹیاں بھی ہوں گی، صدر بھی ہوں گے، آج تحریک انصاف کا احتجاج بھی ہوگا۔ آج اندازہ ہو جائے گا شیر افضل کے معاملے پر۔ مجھے لگتا ہے کہ اب شیر افضل کے اوپر دباؤ ہے، اسے پرفارمنس پنجاب میں اپنی دینی ہوگی۔ سونامی کو اس لیول تک پنجاب میں لے کے جانا ہوگا کہ پاکستانی یہ سارا معاملہ بھول جائیں، یقین کریں۔ ڈائیورژن چاہیے اس وقت بہت بڑی۔ اس وقت دیکھیں خان کے ساتھ جو لوگ پہلی صف میں کھڑے تھے، پاکستانی جو غدار غدار کہتے ہیں اس کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ جب آپ جہانگیر ترین کو دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ، اسد عمر کمزور، فروخ حبیب بزدل، فرون چودھری، معاف کیجیے اون چودھری جیسے لوگ، جسے نون لیگ کے لوگ دلال کہتے تھے، میں نہیں کہہ رہا، اب یہ وہ سب لوگ نکلے، اس لیے لوگ آج بھی پریشان ہوتے۔ لیکن خان کے پیچھے محافظوں کا ایک دستہ بھی تھا، وہ بھی یاد رکھیں، اور وہ کھڑے رہے تھے، وہ وزیر آباد کا اطلانہ حملے میں بھی کھڑے رہے۔ یہ جو ارطغرل ڈرامہ خان نے پاکستان کی قوم کو دکھایا تھا، غداروں کی پہچان کریں، یہ بڑا سوچ سمجھ کر دکھایا تھا۔ ہم لوگ لیکن تھوڑا شاید آگے نکل کے علیمہ خان پر بھی اعتراض شروع کر دیا، ہر بندے پر اعتراض شروع کر دیا۔ تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اس میں آخر میں بتاؤں گا کہ فارمولہ کیا ہے۔ آج خان کی جو 6 بندوں سے بڑی اہم ملاقات ہے، ایک تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا فیصلہ، شیخ وقاص اکرم یا شیر افضل مروت، ایک فائنل ہو جائے گا نام۔ لیکن دیکھیں جو بھی معاملہ عمران خان کے پاس ہے، اب عمران خان اس پہ ظاہر ہے اپنا واضح موقف اختیار کر چکے ہیں، اور کسی بھی سیاسی جماعت میں غدار ڈھونڈنے کے لیے پارٹی رہنما کے جو لوگ مخلص نہ ہوں، انہیں پہچاننے کا بڑا آسان فارمولہ ہے۔ وہ پاکستان کی قوم بھی وہی ٹیسٹ استعمال کیا کرے بار بار جب آپ کنفیوز ہو جائے۔ ایک تو عمران خان کی رہائی، کیونکہ خان بے گناہ ہے، پارٹی اس کی ٹوٹی، ظلم اس پہ ہوا، تو عمران خان کی رہائی کے لیے جو عملی اقدام کرتے ہوئے لوگ ہوں، جو عوام کو موبلائز، دیکھیں طریقے تو 2 ہی ہیں، ایک خان کو باہر نکالنے کے لیے عوام جو ظلم و ستم ختم کرنے کے لیے آگے کھڑی ہو سکتی ہے، دوسرا بیرونی دنیا سے دباؤ، جس میں امریکی حکومت کو سر فہرست رکھتا ہوں، بائیڈن حکومت کو نہیں۔ اب اس میں جلسے جلوس اور احتجاج کا ہی معاملہ ہے، عوام کو موبلائز کرنا ہے، یا امریکہ میں لابنگ کرنی ہے، وہاں سینیٹر سے ملاقاتیں ہیں، ہر فورم پر خان کی آواز اٹھانی ہے دنیا بھر میں، چیخنا چلانا ہے، یہی لوگ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے شعیب شاہین ہو، شیر افضل مروت ہو، کوئی بھی ہو، صدام ترین ہو، اسے آپ جو بول رہا ہے، جو خان کی رہائی کے لیے عملی اقدام اٹھا رہا ہے، اسے آپ نے غدار نہیں ماننا۔ اور ہر وہ شخص جو خاموش ہے یا بیان دے کہ مصلحت کے تقاضوں میں مفاہمت کی بات، خان کے بیانیے سے ہٹ کے بات، نام نہیں لے سکتا، کھل کے سیاست نہیں کر سکتا، احتجاج میں نظر نہیں آتا، وہ چاہے کوئی بھی ہے، یا تو کمزور ہے، بزدل ہے، ڈرا ہے، کمپرومائز ہے۔ میں غدار نہیں کہتا، لیکن چلیں آپ کہنا چاہیں تو کہہ لیں۔ تحریک انصاف میں نہیں، یہ فارمولہ ہر جماعت میں فٹ ہوتا ہے، اسی کو استعمال کیا کریں، اور پھر جس کے سب مخالف ہو وہ بندہ ٹھیک ہوگا، یہ بھی ایک فارمولہ ہے۔ اب تحریک انصاف میں تو مسائل آ ہی رہے ہیں نظر، لیکن جو لوگ اس وقت نون لیگ میں غدر مچی ہوئی ہے، نواز شریف کے قریبی ساتھی اس کی موجودگی میں کچن کابینہ کا حصہ، خواجہ سعد، رانا ثناءاللہ، خرم دستگیر، جاوید لطیف، یہ تمام یہ جو ان کو کمیٹیوں سے کیوں نکالا گیا، زبیر عمر بھی شامل ہے اس میں۔ بلکہ زبیر عمر کی تو آج کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ نے کامیاب کروائی، اور وہ تو صاف کہہ رہا ہے، کہتا ہے اس وقت مریم نواز کے بیانات کو اٹھائیں کہ عدم اعتماد فوج کے بغیر ممکن نہیں۔ آج یہ ساری باتیں دیکھیں تو نون لیگ بھی بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اینڈ پہ لگ چکی ہے بالکل۔ اور لطیف کھوسہ صاحب کا ایک بڑا اہم پیغام آرمی چیف کے حوالے سے کہ ان کے اگر وہ سیاست میں آئیں گے تو پھر عمران خان کا نام لیں گے بھی۔ خان نے جو نام لے لیا، ایک لائن ڈرا کر دی اصل میں، اب جو لائن کے اس طرف کھڑا ہے وہ خان کے ساتھ ہے، جو اس طرف کھڑا ہے خان کا مخالف ہے، سادی سی بات ہے۔ اب اس لائن میں آپ دیکھیں ادھر کون ہے اور ادھر کون ہے، بہت سے ایسے معاملات ہیں۔ اب تحریک انصاف کے کچھ رہنما، میں نے پہلے بتایا فواد چودھری، یہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں، اس پہ خان نے کہا میں سوچ کر اس کا جواب دوں گا اور اس پہ بھی وقت لگے گا۔ اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں، دیکھیں اگر ان تمام چھوڑے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھیں نا، ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو، آج بھی بہت سارے لوگ خاموش ہیں، کچھ نہیں ہوا، یہ بہت سارے لوگ جو چھوڑ کر پارٹی چلے گئے، 48 کے قریب لوگ ہیں، ان میں سے ایک شخص بھی خوشی سے نہیں گیا۔ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو اپنی خوشی سے تحریک انصاف کو چھوڑ کے گیا، ڈر گئے، کمزور ہوئے۔ آج بھی وہی معاملات ہیں،
جس طرح عوام ڈر کے اپنی تصویر نہیں لگا سکتی، یہ لوگ بھی ڈر کے آپ کو پتہ ہے سائیڈ وے ہو گئے. تو یہ ڈر اور خوف تھا. آپ کو عمران خان کے 50 جلسے اٹھا کے دیکھیں، خان لا الہ الا اللہ کی بات بار بار اسی لیے کرتا تھا کہ لوگوں کے اندر سے خوف اور ڈر نکالے. اور یہ ڈر اور خوف اور مصلحت کے تقاضے جب ختم ہو تو پھر انسان حق اور سچ پر کھڑا ہوتا ہے. پھر اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے اس کی مخالفت شروع ہوتی ہے، اور اس لیول پہ شروع ہوتی ہے. دیکھیں میں وہ حضرت علی کا ایک قول پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا جب حق کی پہچان نہ ہو تو دیکھ لو دشمن کے تیروں کا رخ کس طرف ہے. آپ دیکھ لیں کہ سب کے تیروں کا رخ جب ایک طرف ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں وہ بندہ حق پہ کھڑا اور وہ اکیلا. حق کی ایک اور پہچان ہے، وہ آپ اکیلے ہو جاتے ہیں، آپ کو سب چھوڑ جاتے ہیں، سب کے سب چھوڑ جاتے ہیں، آپ کے گھر والے بھی اکثر چھوڑ جاتے ہیں آپ کو. تو ایسے موقع پر حق کے ساتھ جو کھڑا ہونا ہوتا ہے وہ مرحلہ بڑا مشکل ہے. وہ اس آگ میں اتنی دیر پکنا ہوتا ہے کندن بننے کے لیے، اور وہ بڑا مشکل ہے، انسانوں کے لیے بڑا مشکل کام ہے. حق پہ کھڑا ہونا باخدا بڑا ہی دنیا کا مشکل کام ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس چیز کا. اس لیے جو لوگ کھڑے ہیں ان کی قدر کریں، اور بعد میں ان کی بعد میں کتابیں پڑھتے رہیں گے، وہ بتائیں گے اپنی کتابوں میں تفصیل. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.